MLN के जो वफाकी वजीर हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपको वहाँ लिए चलते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। सुनवाइए जी। चीज़ है, अगर हम पूरी कोशिश करेंगे कि कम से कम बिजली की फराहमी में ताक़त लाए, ये काबीना की पॉलिसी है कि जो पाकिस्तानियों का रोज़गार है, जिससे उनके बच्चों का मुआशी मुस्तक़बिल वाबस्ता है, उस पर कम से कम असर आए, जो इस वक्त मुल्क में और पूरी दुनिया में एक बैनुल-अक़वामी बहरान है एनर्जी का। दूसरा ये कि काबीना ने इस पर गौर व ख़ौस किया है, उसका ऐलान जल्द हो जाएगा कि मुल्क के जो 5 मेजर एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं, उनको तरजीही बुनियादों पर कम कीमत में गैस और बिजली फराहम की जाएगी। और जो कम कीमत से मुराद ये है कि जो खित्ते में हमारे मद्दे मुकाबिल दूसरे एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक हैं, उनसे करीब तर टैरिफ जो है वो हम देना चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो कंपैरेटिव हो, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है उसमें इजाफा हो, चूँकि पूरी दुनिया में बैनुल-अक़वामी तौर पर जो इजनास की कीमतों में, कमोडिटीज़ की कीमत में एक इजाफा है, और जो चंद दूसरे बैनुल-अक़वामी तगय्युर और तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसमें पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो पूरी तरह मुकाबले के लिए तैयार। जो तीसरा फैसला काबीना ने किया है, जिसके बारे में बड़ी देर से खबरें भी चल रही हैं और बार बार मीडिया पर चलता भी है, काबीना ने बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दी है, लेकिन इस शर्त पर और कंडीशन पर वज़ारत तवानाई को यह हदायत की गई है कि मुल्क के जो गरीब तरीन सारिफ हैं, जिनका भी एक बाकायदा तौर पे टेक्निकी डेफिनेशन है कि वो सारिफीन 2 किस्म के हैं, एक जो 1 से 50 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं, और एक ये हैं जो 1 से 100 और फिर 200 यूनिट तक, जिनका बिल जो है वो तमाम साल जो है वो या 50 यूनिट से कम रहता है औसतन, या 100 से कम रहता है, 200 से रहता है। उनके ऊपर इस कीमत में इजाफे का असर नहीं होगा। जो ये इजाफे की बात की गई है, ये आपकी खिदमत में ये अर्ज़ है कि इस इजाफे का बहुत बड़ा हिस्सा पहले ही आपके बिलों में फ्यूल सरचार्ज बनकर आ रहा है। तो असल में उस जो हर महीने फ्यूल सरचार्ज आता है, जिससे कुछ इबहाम भी फैलता है, वो तमाम जो पिछले 1.5 साल में तवानाई की कीमतें बढ़ी हैं, जो कि ये एक और अज़ाब इमरानी है कि हमें ये काम। टाइम्स ने लिखा है कि एक उसका मुज़ाहरा किया है वो मुंह की खाएंगे, और कभी भी हम पाकिस्तानी आज़ाद अदलिया के ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ये जो फ़ैसला है, पाकिस्तान में 2 ही बड़ी इस्लाहात हुई हैं सियासी जमातों में जमहूरियत लाने के लिए। पहली इस्लाह आई थी जो कि आप 3 साल आप कहा गया था कि आप 2 दफ़ा से ज़्यादा वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते। वो नवाज़ शरीफ को लाने के लिए उस वक़्त पीपल्स पार्टी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया और उसमें वो ख़त्म कर दी और 2 ख़ानदानों की इजारादारी कायम कर दी गई। अब ये जो आर्टिकल 63A है, इसकी जो तशरीह है वो बहुत ही अहम है पाकिस्तान में सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत के लिए। ये क्या इस वक्त मामला चल रहा है? ये चल रहा है कि जो पार्लिमानी पार्टी के अरकान हैं वो हतमी फ़ैसला करेंगे या पार्टी का सदर या चेयरमैन फ़ैसला करेगा। आइन बिल्कुल वाज़ेह है कि पार्लिमानी पार्टी ने फ़ैसला करना है कि वो किधर जाएंगे, क्या होगा।
اور یہی ایک پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت کی بنیاد فراہم کرے گا، جہاں جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں برطانیہ میں بورس جانسن جو ہیں ان کو ان کی پارلیمانی پارٹی نے جو ہے وہ علیحدہ کیا ہے اپنے عہدے سے۔ یہ وہ جمہوریت ہے جو ہم سیاسی جماعتوں کے اندر چاہتے ہیں، اور اس جمہوریت کے بغیر پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل نہیں ہے۔ زیادہ اس وقت ہماری سیاسی جماعتیں غیر جمہوری ہیں اپنے حیت میں، اپنی نوعیت میں، اور وہ پاکستان میں جمہوریت لانے کے دعوے کرتی ہیں، لیکن یہ جو اس وقت کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے اور یہ جو ججمنٹ ہے، اس کے نتیجے میں پہلی بار پاکستان میں یہ موقع پیدا ہوا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت جو ہے وہ پنپے گی، جہاں پر جو پارلیمانی جماعت پارٹی ہے پارٹیز کی، اس کو امپاور کر دیا گیا ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ جو ووٹ ہے وہ کیسے ہونا ہے، اور اہم ترین فیصلے شفٹ ہو جائیں گے پارٹی پریزیڈنٹ اور چیئرمین سے پارلیمانی پارٹی کی طرف۔ اس سے جو اصل خطرہ ہے وہ زرداری اور شریف خاندان کی، اور جو اے این پی کے لوگ ہیں جنہوں نے ایک خاندانی بادشاہتیں بنا دیا ہے پارٹیز کو، ان کو لاحق ہے۔ ان کو زیادہ تکلیف جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ جو ایک مدتوں ایک چل رہا تھا کہ خاندانوں نے اپنی پارٹیاں جاگیر بنا لی تھیں، وہ اس فیصلے سے ختم ہو سکتا ہے۔ پارلیمانی پارٹیز ممبران جو ہیں وہ طاقتور ہوں گے اور وہ اصل فیصلے کرنے کے مجاز ہوں گے، اور یہ چیز جو ہے یہ پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، اے این پی کو، ان جماعتوں کو پسند نہیں آ رہی ہے۔ سو مجھے امید ہے کہ جمہوریت کا فتح ہوگی، پولیٹیکل پارٹیز کی فتح ہوگی، پارلیمانی پارٹی کی فتح ہوگی، اور انشاءاللہ یہ جو ایک اقلیت کو پنجاب میں اقتدار ملا ہے، آج انشاءاللہ اس کا آخری دن ہوگا۔ ہمیں یہ پوری امید ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے۔ ہمیں بہتری کا امکان واضح طور پہ نظر آیا ہے اور ہم نے اس کو اچیو کیا ہے۔ جو اہم بات ہے آپ سب کے سمجھنے کے لیے، اور میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ اس کے لیے ہم آپ کو ایک تفصیلی بریفنگ دیں گے، کہ یہ جو بجلی کی قیمت میں اضافہ ہے یہ فوری طور پر 26 جولائی سے 3.5 روپے کا اضافہ ہے، پھر اگلے ماہ اس میں 3.5 روپے کا مزید اضافہ ہوگا، اور پھر 1 مہینے کے بعد ستمبر میں بریک ہوگی اور اکتوبر میں 90 پیسے کا اضافہ ہوگا۔ یہ 3 مہینے جو ہیں اس میں ضرور صارفین کو تکلیف ہوگی، لیکن نومبر کے بعد سے جیسے جیسے ہم یہ تمام جو فیول ایڈجسٹمنٹ ہے وہ ٹیرف میں جب اس کا عکس آ جائے گا تو پھر بجلی کی قیمت میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو ہمیں یہ پوری امید ہے کہ جو آج ہمیں ٹیرف جو ایوریج ٹیرف جون کے لیے کیلکولیٹ کیا گیا ہے جو 21 روپے 50 پیسے تھا، تو دسمبر تک یہ 20 میں اضافہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد یہ دوبارہ گر کر جو ہے وہ 24 روپے دسمبر میں ٹیرف آ جائے گا، کیونکہ اس وقت تک ہماری جو فیول ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ بہت حد تک ہم حاصل کر لیں گے، اور یہی مقصد ہے کہ صارفین کو ہمیں بہت زیادہ اس وقت ایندھن کی قیمت میں اضافہ ہے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں صرف تیل کی قیمتوں میں کچھ کمی ہوئی ہے، لیکن کوئلہ اور گیس جو ہے، خاص طور پہ گیس جو ہے وہ تقریباً اس وقت بین الاقوامی منڈی میں ناپید ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہمارے دوست ممالک سے جو ہمارے طویل المدتی ایگریمنٹس ہیں ان کی گیس ہمیں اس وقت آ رہی ہے، لیکن اس سے زیادہ حاصل کرنا مشکل ہوا ہے۔ یہ تفصیل جو وزیر پیٹرولیم ہیں میرے رفیق کار ڈاکٹر مصدق ملک آپ کو بتا دیں گے، لیکن ہماری مستقل کوشش ہے کہ ہم بجلی کی جو فراہمی ہے اور بجلی کی قیمت میں جو یہ اب ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے اس کو اس نظر سے دیکھا گیا ہے کہ غریب ترین شہریوں کی حفاظت، ان کا بچاؤ، اور جو اگلے چند ماہ ضرور مشکل ہیں لیکن نومبر کے بعد سے پھر اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، جس سے پھر ہم ایک مستحکم بنیاد، اور یہ بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ نومبر دسمبر میں جا کے آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں اب استحکام آ گیا، اور بہت سارے ایشوز اس وقت پینڈنگ ہیں
بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے اور دوسرے بین الاقوامی جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے، تو وہ سارے معاملات جو ہیں وہ اگلے چند ہفتوں میں حل ہونے جا رہے ہیں اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مستحکم ہونے جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے. اور جو بجلی کی فراہمی ہے اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. ہمیں ضرور کچھ غیر معمولی طور پر معاملات کو دیکھنا پڑا ہے، لیکن ہم نے اس کو سنبھالا دیا ہے اور پرائم منسٹر شہباز شریف اس کو خود ذاتی طور پر اس کی نگرانی کر رہے ہیں. آج صبح بھی ہم نے ان کو ایک رپورٹ کیا، جو سارے معاملات ہیں ہم اس پر قائم ہیں. اور اب باقی بات ڈاکٹر مصدق ملک کریں. بہت بہت شکریہ جی. میرے خیال میں جو آج کی بات ہے وہ تو خرم دستگیر صاحب نے آپ کے سامنے رکھی دی ہے. میں آپ کے سامنے صرف 2-3 نکات رکھوں گا. پہلا نکتہ یہ ہے کہ خرم صاحب نے کہا کہ اکتوبر نومبر کے بعد بجلی کی قیمتوں میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. جو چیزیں ہو چکی ہیں ان پہ تو ہمارا اختیار نہیں ہے. یعنی اگر 3-4 سال کے اندر ایک خاص طریقہ کار سے محکمہ کو چلایا گیا ہے تو اس کے اوپر تو ہمارا اختیار نہیں ہے. اس کی قیمت تو ہمیں بھی دینی پڑ رہی ہے، آپ کو بھی دینی پڑ رہی ہے، صارفین کو بھی دینی پڑ رہی ہے، اور بڑا مشکل کا سامنا ہے سب کو، ہمیں بھی آپ کو بھی. لیکن جو چیز آج ہم نے خرم صاحب نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کارکردگی، یعنی جو ہم آپ کو ہمیشہ سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں 3-4-5-6 مہینے چاہیے جن کے بعد ہماری کارکردگی کے اثرات آپ تک پہنچیں گے. تو انشاءاللہ یہ جو فیصلے ہم کر رہے ہیں، یہ 2 مہینے 2.5 مہینے گزرے ہیں، کوئی 2-3-4 مہینے اور گزریں گے، تو اکتوبر کے بعد سے اس کارکردگی کی بنیاد پہ جو اس وقت کی جا رہی ہے بتدریج آپ کو بجلی کی قیمت میں گھٹاؤ جو ہے یا کمی وہ نظر آنی شروع ہو جائے گی. یہ جس چیز کو ہم ری بیسنگ کہہ رہے ہیں، جس کا ذکر کیا ہے خرم صاحب نے، یہ ری بیسنگ ہے کیا؟ بنیاد نو. جی، یہ بیسیکلی جی بجلی کی پیداواری قیمت ہے. بجلی کی پیداواری قیمت میں کیا ہوتا ہے؟ بجلی کی پیداواری قیمت کے اندر ایندھن کی قیمت ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کی چوری چکاری آپ نے پہنچانا ہوتا ہے، کسی جگہ پہ چوری ہو گئی، کسی جگہ پہ کلیکشن نہیں ہوئی، جس کو میں اصل پرفارمنس کہتا ہوں. یہ 2 بڑے بڑے کمپوننٹ ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ری بیسنگ کی جاتی ہے کہ بجلی کی پیداواری قیمت اور بجلی آپ تک پہنچانے کی قیمت جو ہے اس کو ریوائز کیا جائے. قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ ریویژن تھوڑے تھوڑے عرصے کے مسلسل کرتے چلے آنا ہے. مگر پچھلی حکومت نے یہ کیا کہ فروری 2021 کے بعد، جیسا کہ آپ نے پیٹرولیم کے شعبے میں بھی دیکھا کہ جاتے جاتے سبسڈی لگا دی، جس کو ہم بارودی سرنگ کہہ رہے ہیں، کہ جاتے جاتے سبسڈی دے دی، جاتے جاتے قیمتیں فریز کر دی، یعنی مہنگی لے کے سستی بیچتے رہو. بالکل اسی طریقے سے وہ جو طریقہ کار طے ہوا ہے، قانوناً طے ہوا ہے ری بیسنگ کا، فروری 21 کے بعد سے پچھلی حکومت نے ری بیسنگ نہیں کی. ری بیسنگ نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے قیمت ادا نہیں کی. ری بیسنگ کا مطلب صرف یہ ہے کہ آج جو ہم آ کے آپ کے سامنے یہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ نہیں کی، اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے اندر آپ کے اوپر جتنے پیسے پڑتے تھے وہ ڈالتے چلے گئے، مگر اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کی. بس یہ فرق ہے. آج بھی جو ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں وہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. اگر ہم یہ ری بیسنگ نہ کریں تو یہی پیسے جو ہیں 1-8 روپے کے اوپر نیچے سے، یہی پیسے آپ کے پاس فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں آ جائیں گے. ایسا نہیں کہ آپ قیمت ادا نہیں کریں گے، صرف یہ ہے کہ آپ اناؤنسمنٹ نہیں کریں گے، آپ عوام کے سامنے آ کے اپنے آپ کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کریں گے. آپ کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے یہ ہماری پچھلے سال کی جو پیداواری قیمت تھی اس کی بنیاد کے اوپر نئی قیمت جو ہے وہ طے کر دی، یہ نہیں کہیں گے. مگر نئی قیمت تو سب ادا کریں گے، مگر وہ قیمت چھپی رہے گی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے اندر. اور ساتھ ہی کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ، 2 چیزیں ہوتی ہیں جی، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اور کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ. اس کی وجہ سے یہ جو تمام اب ری بیسنگ ہے یہ آلریڈی پاکستان کے صارفین ادا کر رہے ہیں. سر تو بنیادی طور پہ جو نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں حکم ہے وزیر اعظم کا کہ آپ نے ٹرانسپیرنٹلی جو ہو رہا ہے
وہ عوام کے سامنے رکھنا ہے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. مگر یہی ہو رہا تھا، ہر مہینے ہو رہا تھا، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہو رہا تھا، آپ کے ہر ایک کے بل کے اوپر آ رہا تھا کہ 8 روپے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے، 9 روپے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے، 6 روپے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے. قیمت آپ ادا کر رہے تھے، اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی تھی، یعنی حکومت کو آ کے آپ کے سامنے کٹہرے میں کھڑا نہیں ہونا پڑتا تھا. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو چھپ کے کیوں کریں، آپ کے سامنے مقدمہ رکھیں اور آپ کو بتائیں کہ 2021 سے یہ رکا ہوا ہے معاملہ. اگر یہ 8 آنے 1 روپیہ کر کے وقت کے ساتھ ساتھ آگے پیچھے کرتے رہیں تو پھر اس طرح کی اناؤنسمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. مگر کیونکہ پچھلی حکومت نے ایسا نہیں کیا تو آج ہمیں آپ کے سامنے آ کے یہ پورا مقدمہ جو ہے وہ پیش کرنا پڑ رہا ہے. تیسرا جو حکم وزیر اعظم نے دیا جو لاگو ہوتا ہے پوری انرجی سیکٹر کے اوپر، نہ صرف بجلی پہ، گیس پہ، ہر چیز پہ، وہ یہ ہے کہ آپ نے غریب شخص کو بچانا ہے. اگر میرا انالیسس ٹھیک ہے اور خرم صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ہمارے پاس جو گھریلو صارفین ہیں وہ تقریباً 27 ملین کنیکشن ہیں گھریلو صارفین کے. 13 ملین کنیکشنز کو یعنی 13 ملین خاندانوں کو آپ اس کو 6 سے یا 8 سے ضرب دے دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے لوگ، تقریباً 45% پاکستان کی جو آبادی ہے اس کو اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ جو نئی ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے اس میں یہ انشور کیا گیا ہے کہ 13 ملین جو پاکستان کے کنیکشن ہیں یا 8 کروڑ 8.5 کروڑ لوگ جو ہیں ان کے اوپر اس ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ پروٹیکٹڈ کلاس کے اندر آتے ہیں. تو بس یہی 3 نکات میں نے آپ کے سامنے وضاحت کے طور پہ رکھنے تھے. وہ میں دوبارہ سے ری ایٹریٹ کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ ہماری کارکردگی کی بنیاد پہ جو ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں پرفارمنس کے حوالے سے بھی، ڈسکوز کے اندر بھی، انشاءاللہ اکتوبر نومبر کے بعد آپ دیکھیں گے بتدریج بجلی کی قیمت نیچے آنا شروع ہو جائے گی. نمبر 1. نمبر 2، جو اعلان کیا گیا ہے ایسا نہیں کہ آپ اس کی قیمت ادا نہیں کر رہے تھے، صرف جس چیز کو پہلے فیول ایڈجسٹمنٹ کہا جاتا تھا اب وہ ری بیسنگ میں آ گئی ہے، تقریباً 90% اس کا جو ہے وہ ری بیسنگ کے اندر آ گیا ہے. تو قیمت آپ ادا کر رہے تھے، اناؤنسمنٹ پچھلی حکومت نہیں کر رہی تھی، ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ کے سامنے ہم کٹہرے میں حاضر ہو جائیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ جو اس حکومت کا کیا جائے گا، جیسے پیٹرولیم میں بھی پہلے کیا گیا، گیس میں بھی کیا جائے گا، بجلی میں بھی کیا جا رہا ہے، تقریباً 40 سے 50% جو عوام ہیں یہ پالیسی میں انشور کیا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر ایک آنے کا بوجھ بھی اضافی نہ پڑے. اور 13 ملین کنیکشنز یعنی تقریباً 8.5 کروڑ لوگوں کو اس تمام ری بیسنگ سے بچایا گیا ہے. تھینک یو ویری مچ جی. 2-3 اور ایشوز ہیں جو آپ کے ایک میں دہرانا چاہتا ہوں کہ ہماری کارکردگی ہے کہ ہم نے جو گردشی قرضہ تھا جو کہ 31 مارچ کو 2467 ارب روپے تھا، ہم نے اس میں 214 ارب روپے کی کمی کی ہے اور 30 جون کو وہ گردشی قرضہ گھٹ کر 2253 ارب روپے رہ گیا. تو 214 ارب روپے کی کمی جو ہے وہ ہم نے جو ادائیگیاں کرنی تھیں جو کہ گردشی قرضے میں پیسے پچھلی حکومت نے نہیں دیے وہ ہم نے ادائیگی کر دی ہے. تو یہ 214 ارب روپے کی کمی جو گردشی قرضے میں ہے وہ بھی اس سیکٹر کو درست کرنے اور اس کی سمت درست کرنے کی طرف ایک قدم ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ کیونکہ قیمت ڈسکس ہو رہی ہے، جو اس وقت پاور ڈویژن میں جو بجلی کے محصولات وصول نہیں ہوئے وہ جو ہم 2018 میں تقریباً 300 ارب روپے کے تھے وہ عذاب عمرانی کے بعد 1000 ارب پر پہنچ گئے. تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جو ہم نے وصولیاں کرنی ہیں اپنے کنزیومر سے، جس میں وہ تقریباً آپ کو معلوم ہے کہ 3 گنا سے زائد اضافہ کر گئے ہیں، وہ بھی ایک ایشو ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو بڑے کلیدی پاور پلانٹس تھے جس میں 1320 میگا واٹ کا شنگھائی تھر کول ہے، 1320 میگا واٹ کا ہی جامشورو کا کول پروجیکٹ ہے، ایک جو 1200 میگا واٹ کا RLNG پہ تریمو کا پلانٹ ہے اور 720 میگا واٹ کروٹ جس کا بھی افتتاح ہوا 1 مہینہ پہلے. وفاقی وزراء خرم دستگیر اور ڈاکٹر مصدق ملک اس وقت میڈیا کے نمائندوں سے بات کر رہے ہیں.